सामीन मोहतरम काबिल कदर भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 19 और 20 तिलावत की गई है। आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़या और किस्सा को कुछ आगे चला रहे हैं। गुज़श्ता आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने बरादरान यूसुफ के झूठ को हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने वाज़ेह फरमा दिया था, लेकिन याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ही जुमला कहा था कि बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, ये तुमने अपने ही पास से एक बात बना ली है, हकीकत इसके पीछे कुछ नहीं है। और कल रात मैं सूरह यूसुफ का मुताला करते हुए सोच रहा था कि कुर्ता यूसुफ भी एक अजीब चीज़ है। कुर्ता यूसुफ भी अजीब चीज़ है कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ता कभी तो बरादरान यूसुफ के झूठ को वाज़ेह करता है, कभी कुर्ता यूसुफ ही है ज़ुलेखा के झूठ को वाज़ेह करता है, और कभी कुर्ता यूसुफ ही है जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई को वाज़ेह करता है। ये कुर्ता यूसुफ के अंदर अजीब हिकमतें हैं। तो बहरहाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस कुएँ के अंदर 3 दिन तक मुकीम रहे, जिस कुएँ के अंदर उनके भाइयों ने उनको डाल दिया था। बेआबाद जगह थी, जंगली रास्ता था, वो कोई आम शारा नहीं थी। और एक और बात जो मुझे और आपको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के अम्बिया और जो नेक लोग होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके कदमों में बड़ी बरकत रखी हुई है। जिस जगह वो कदम रख देते हैं, अल्लाह उस गैर आबाद जगह को आबाद कर देते हैं, गैर आबाद जगह को आबाद कर देते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस कुएँ के अंदर थे, वो कोई आम शारा नहीं थी, वो जंगल था, जंगल का रास्ता था, वहाँ पर आम शारा दूसरी थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनके कदमों की बरकत से अब जो कुआँ वहाँ पर मौजूद है एक अजाइबात की शक्ल में, तो वहाँ पर एक आम शारा बनी हुई है। लोग असल रास्ते को भूल गए, जो आम शारा थी वो छोड़ दी लोगों ने, वो बेआबाद जगह हो गई। जो ये रास्ता ये आबाद हो गया ये, और लोग वहाँ पर जाते हैं, इबरत के तौर पे उस कुएँ को देखते हैं। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों की बरकत है। और जिस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना गए, 2 रास्ते थे। एक मशहूर रास्ता था और एक ऐसा रास्ता था जो मशहूर नहीं था। संगलाख वादियाँ थी, पहाड़ थे ऊपर नीचे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकत से, आप जाके देखिए, सऊदी हुकूमत ने बड़े बड़े पुल बना के उसी रास्ते को आबाद किया हुआ है जो रास्ता उस वक़्त गैर आबाद था। जहाँ अल्लाह अपने नेक बंदों के कदम लगा देते हैं, वो गैर आबाद भी गैर आबाद नहीं रहता, अल्लाह उस गैर आबाद को ही आबाद कर देते हैं। और जो असल रास्ता था वो अब लोग भूल चुके हैं, बिल्कुल मुनहदिम हो चुका है वो। और इस रास्ते पर जो मक्का से मदीना जाते हैं, अब तमाम हुज्जाज किराम आज़मीन हज जितने भी जाते हैं, सल्लु अलल हबीब रास्तों में बोर्ड लगे हैं। इस बात की अलामत है जहाँ से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर के गए थे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदमों की बरकत। और याद रखिए, यसरब कहते थे मदीना को पहले, यसरब कहते हैं बेआबाद जगह और पथरीली जगह, जहाँ संगलाख वादिया हो, कोई आबाद जगह ना हो। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों के बरकत से वो मदीना मुनव्वरा बन गया, वो मदीना मुनव्वरा बन गया। वो ये अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों की बरकत रखी। जैसा कि इस्माइल इस्लाम कदमों की बरकत है, अल्लाह ने कुएँ को जारी कर दिया, जमजम के पानी को जारी कर दिया। तो बहरहाल अल्लाह के नेक बंदे जहाँ भी, आज तक जहाँ भी अल्लाह के नेक बंदों ने डेरे लगाए हैं, अल्लाह ने बेआबाद जगह को आबाद कर दिया। ख्वाजा खाजगान ख्वाजा ख़ान मोहम्मद साहब रहिमहुल्लाह ताला आज से 60 साल पहले जिस वक़्त आए थे वो कुंदिया में, तो वहाँ पर कोई शहर आबाद नहीं था, वहाँ पर कोई शहर आबाद नहीं था। और इतने साल गुजरने के बावजूद भी अब भी जाते तो रास्ते में ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल बेआबाद जगह है। लेकिन जिस जगह उन्होंने पड़ाव डाला था, जिस जगह उन्होंने अपना घर बनाया था और अल्लाह वाले बैठ गए थे, और आसपास वहाँ पर सारी रौनकें लगी, वहाँ रौनकें लगी हुई है वहाँ पर, और लोग वहाँ पर धड़ाधड़ जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, अल्लाह के वलियों से फैज़ हासिल करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के वली थे। अल्लाह ने जहाँ उन कदम लगवाए, अल्लाह ने उस जगह को बाबरकत बना दिया, बाबरकत बना दिया। और उसके बाद जिस वक़्त 3 दिन रैकी करने के बाद 3 दिन देखते रहे भाई
کہ اس کنویں سے کہیں کوئی اس کو نکال کر نہ لے جائے۔ ایک دفعہ وہ دیکھنے کے بعد اپنے شکار کے لیے نکلے، پیچھے سے ایک قافلہ آ گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں وجاءت سیارہ، ایک سیارہ آیا۔ قافلہ کیا تھا؟ قافلہ ملک شام سے مصر جا رہا تھا۔ عام راستہ بھول گیا، جنگل کے راستے پڑ گیا، اور بھولا نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں بھلا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین میں، تکوینیات میں، قدرت کے قانون قاعدوں میں لکھا ہوا تھا۔ اس قافلے نے اصل راستہ بھول کے جنگل کی طرف آنا تھا، اور وہ راستہ بھولنے کے باوجود بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آج اگر ہم غلط سڑک پہ چڑھ جائیں، پیچھے آ کے دوبارہ سے صحیح سڑک پہ جاتے ہیں؟ نہیں، ان کے ہاں معیار کیا چیزیں ہوا کرتی تھی؟ وہ ستاروں کو دیکھ کے، قطب نما کو دیکھ کے، سورج کی کرنوں کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا کرتے ہم کس طرف جا رہے ہیں، سائڈ ٹھیک ہے تو بس جانے دو بس۔ تو وہ قافلہ تھا جو شام سے اپنا سامان لے کر، مصر ایک آباد شہر تھا، آباد ملک تھا، وہاں جا کے اپنا سامان بیچے گی۔ تو اور قافلے کے مختلف حصے ہوتے تھے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلہ بھیجتے تھے غزوہ کسی جماعت میں، تو اس میں ایک مقدمۃ الجیش بنایا کرتے تھے۔ مقدمۃ الجیش کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ لشکر سے کچھ آگے چلا کرتا تھا، آگے چل کر جگہ کا انتظام کرنا، پانی وغیرہ کا انتظام کرنا، رہائش کا انتظام کرنا وہ پہلے سے کر دیتا تھا۔ پھر اس کے گھنٹے 2 گھنٹے بعد یا 1 دن کے بعد جہاں پہنچتا پورا لشکر اس غزوے کے لیے جا رہے تھے صحابہ علیہ السلام مجاہدین، تو ان کے لیے اچھا ٹھکانہ مل جاتا۔ پھر ایک بندہ پیچھے سے ہوتا تھا جو لاقط ہوتا تھا کہ گری پڑی چیز کو اٹھانے کے لیے۔ تو بہرحال اسی طرح بڑا لشکر تھا، شام سے مصر جا رہا تھا، اس کا ایک سیارہ تھا۔ سیارہ کہتے ہیں لشکر کا ایک چھوٹا حصہ جو 2-4 بندوں پر مبنی ہوتا تھا، اور وہ کھانے پینے کا انتظام کیا کرتا تھا۔ تو لشکر بڑا راستے پہ جا رہا تھا، جو غلط راستہ جنگل کا راستہ تھا، اور جنگل کے راستے سے ہٹ کے اس لشکر جو سیارہ تھا، اس نے کوشش کی کہ پانی کو تلاش کیا جائے، پانی کو تلاش کیا جائے۔ تو اس لشکر کے اندر 2-4 بندے یہ ایک طرف کو ہوئے، اور ایک طرف کو ہو کر جب دیکھا انہوں نے کنواں تلاش کیا۔ اب لشکر دور ہے، بڑا لشکر، اس کنویں کی اس چھوٹے لشکر جسے سیارہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، یہ سیارہ جو سا ہے ایک طرف ہوا، اس کو کنواں مل گیا ان کو۔ جب کنواں ملا ان کو، اس کنویں اس کو، اور بندہ کون تھا جو اس کنویں پر پہنچا، تاریخ نے اس کا نام ضبط کیا ہے۔ تاریخ کہتے ہیں اس کا نام تھا مالک بن دعبر۔ مالک بن دعبر اس وقت وہاں پر پہنچا، اور اس نے وہاں پر رسی ڈالی کہ کچھ پانی مجھے مل جائے مجھے۔ ڈول اس کے پاس اپنا تھا، رسی اس کے پاس اپنی تھی، ڈول کا وزن بھی جانتا تھا، اور ڈول میں پانی کتنا آتا ہے 5-10 کلو، اس کا وزن بھی جانتا تھا۔ جو پانی نکالتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے ان کو۔ لیکن جس وقت اس نے ڈول پھینکا اور یوسف علیہ السلام اس ڈول میں آ گئے، یا اس ڈول کو پکڑ لیا، اس نے کھینچا، تو اس کو زیادہ بوجھ محسوس نہیں ہوا، وہ سمجھا پانی سے بھرا ہوا آ رہا ہے۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے، مورخین نے، جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر نیچے رکھ کے ان کو اوپر کیا ورنہ ایک عام بچہ جو ان سے ہے جس کی عمر 7-8 سال بھی ہو تو 15-20 کلو تو اس کا وزن لازمی ہوگا اس کا، اور پانی کا ڈول کا وزن، ڈول کا اپنا بھی وزن، پانی کا بھی وزن، اور پھر ساتھ وہ زیادہ بوجھ ہو جاتا، اس کو محسوس نہیں ہوا اس کو۔ مالک بن دعبر جب اوپر کھینچا اوپر، اللہ فرماتے ہیں وجاءت سیارہ، یہ سیارہ آیا، فارسلوا واردہم، پھر اس سیارہ چھوٹے لشکر نے اپنا ایک بندہ بھیجا، فارسلوا واردہم، وارد کہتے ہیں ایسے چھوٹے لشکر کو جو پانی کے لیے بھیجا گیا ہے، ایک چھوٹی جماعت، کہ واردہم فادلا دلوا، اور ادلا کہتے ہیں کوئی چیز کنویں کے اندر لٹکانا، کوئی چیز کنویں کے اندر پھینکنا، اور دلوا کہتے ہیں ڈول کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب سیارہ آیا تو انہوں نے اپنے وارد کو بھیجا، بس انہوں نے ڈول لٹکایا اس کے اندر، اور میں کہ جس وقت اس نے اوپر کھینچا تو یوسف علیہ السلام اوپر آئے، اور اللہ کے نبیوں کے چہروں پر وہ روحانیت، لطافت، کرامت، نورانیت ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور جب دل خوش ہو جائے، آنکھ ٹھنڈی ہو جائے، بھوک پیاس انسان بھول جاتا ہے، بھوک پیاس انسان بھول جاتا ہے۔ پیاس لگی ہوئی تھی اس کو، پانی کی تلاش تھی، اس وقت اوپر آئے تو فوراً اس نے کہا یا بشرا ھذا غلام۔ یا بشرا کا لفظ عربی میں ایسے ہے کہ یا بشرا، کہ ہائے خوشخبری، اس انسان خوشی سے انسان پھڑک تک جاتا ہے، اور اس وقت وہ خوشی سے ایسے الفاظ کیا اس نے، انہوں نے کہا ھذا غلام، یہ لڑکا ہے یہ۔ تو جس وقت اس نے خوشی سے یہ الفاظ کہے، اور فوراً سے اس نے ڈول چھوڑا اور یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا اس نے، اور میں کہ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، اس نے ان کو مال تجارت بنا کر چھپا لیا، مال تجارت بنا کر چھپا لیا۔ پہلے اول والا میں مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے، اس نے تو یہ سمجھا کہ میرے پاس غلام آ گیا، شور بچایا خوشخبری کا،
لیکن جب معلوم ہوا کہ اس غلام کو میں آگے جا کے بیچ دوں گا مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے، مجھے یہ نہ ہو کہ سارا لشکر جو ان سے شریک ہو جائے، اگر گری پڑی چیز کوئی مل جائے کسی لشکر کو تو اس کے بیچنے میں جو قیمت ملے گی وہ سارے لشکر میں تقسیم کی جائے گی۔ لیکن اس نے کہا اب اس میں مال متاع مجھے مل گئی ہے، مجھے اس کو میں چھپا لوں، اثرہ بزا، مال تجارت بناتے ہوئے اس نے اس کو چھپا لیا اس کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ برادران یوسف جو دور کناروں پہ کھڑے تھے، جب ان کو اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے واقعے کو چھپا لیا، واقعے کو اور حقیقت کو چھپا لیا اور اس کو مال تجارت بنا لیا، اور فوراً آ کے انہوں نے کہہ دیا ایک جملہ کہ دیکھو بھئی ہمارا بھگوڑا غلام ہے جو ہم سے بھاگا ہوا ہے، تلاش کر رہے ہیں، اور وہ بھگوڑا غلام جو تمہارے پاس آ چکا، تمہارے پاس آ چکا۔ اور لشکر کے اندر اس نے اونٹ پہ بٹھا کے سواری بٹھا کے ان کے اوپر ایک چادر ڈال دی ان کے اوپر، تاکہ کسی کو نظر نہ آئے کہ وہی مال کو اور ہے، ڈول شول ہے، کوئی چیز ہے، چھوٹا قد تھا، چھوٹے بچے تھے، اس نے چھپا لیا۔ وہ لشکر کا چھوٹا حصہ، چھوٹی جماعت پیچھے جا رہی تھی تو بھائیوں نے پیچھے سے آواز لگائی۔ اب انہوں نے کہا یہ آواز بلند کرے گے، آواز آگے کرے گے، پورے لشکر کو پتہ لگ جائے گا ہم ان کے پاس کوئی چیز ہے۔ ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کو تم نے ہمارا گھوڑا غلام اٹھایا تم نے۔ جو یوسف علیہ السلام بھائیوں نے یہ بات کہی اور انہوں نے جب اس کے بات کو سنا تو انہوں نے کہا کہ وَأَسَرُّهُ بِزَا، اس کو مال تجارت بنا لیں، ہم تو اس کو بیچنا چاہتے ہیں، ہم تو اس کو بیچنا چاہتے ہیں، اس کو ہم فوراً سے اگلی بات کر دیں۔ کیوں؟ کہیں وہ لشکر والے یہ نہ کہیں تمہارا بھگوڑا غلام ہے، پکڑ ہم نے لیا ہے، چلو ہمیں 1-2 درہم دے دو فائدے کے طور پہ، نفع کے طور پہ، انعام کے طور پہ، یہ اپنا غلام لے جاؤ۔ اگلی بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا برادران یوسف نے، سیدھی بات کہی کہ ہم تو اس کو بیچنا چاہتے ہیں، ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، اس کو ہم۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام زندہ تھے، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، شعور رکھتے تھے، 7-8 سال کے بچے تھے، بتا سکتے تھے سب کچھ، زبان کھول سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کی زبان کو بند فرما دیا۔ اللہ نے فرما دیا کہ زبان بند رکھو، اس لیے کہ پیچھے وحی آ چکی تھی کنویں کے اندر، حل علمتم ما فعلتم بیوسف، یہ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے سوال کرے گے تم نے جو یوسف کے ساتھ کیا وہ ساری کی ساری کارستانی ان کو آگے سنانی پڑے گی، ان کو آگے ساری کی ساری باتیں آگے جھیلنی پڑے گی۔ یوسف علیہ السلام کی زبان اللہ نے بند کر دی، تو انہوں نے کہا کہ اس کے ہمیں پیسے دو ہمیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ علیم بما یعملون، میری ذات وہ ہے جو ہر ایک چیز کو جانتی ہے، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں سب کچھ جاننے والی ذات ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمْ مَعْدُودَةٍ، بیچ، شرح شراء کے لفظ سے نکلا ہے، اس کا مطلب بیچنا بھی ہوتا ہے عربی میں، اور اس کا مطلب خریدنا بھی ہوتا ہے، دونوں معنی درست ہے۔ اگر اس کی نسبت کی جائے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرف تو وہ بیچنے والے ہیں، اور اگر اس کی نسبت کی جائے قافلہ والوں کی طرف تو وہ خریدنے والے ہیں، تو دونوں الفاظ ٹھیک ہے۔ وَشَرَوْهُ، یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا یا انہوں نے خرید لیا، بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمْ مَعْدُودَةٍ، سمن کے ذریعے، سمن کہتے ہیں قیمت کو، قیمت کے ذریعے، اور قیمت کیسی؟ بَخْسٍ دَرَاهِمْ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکے، دراہم معدودہ، جو گنے چنے تھے، جو گنے چنے تھے۔ معدودہ عربی زبان میں ایسے دراہم کو کہتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر گنتی کرنے کی ضرورت نہ پڑے، گنے گنائی ہو، 10 15 20 ایسی چیزیں کوئی پڑی ہو تو 10 دیکھتے ساتھ انسان کو پتہ لگ جاتا ہے یہ 10 ہے، یہ 20 ہے، یہ 15 ہے، یہ 20 ہے۔ جو زیادہ تعداد ہوتے 40 سے زیادہ، اس کے لیے وہ الگ لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے بخسن دراہم، چند کھوٹے درہموں کے بدلے فیصلہ کر لیا۔ کتنے تھے وہ؟ 40 سے کم تک تھے، 40 درہم سے کم تھے۔ اور بعض مفسرین، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر حضرات نے لکھا ہے وہ 20 تھے۔ 20 درہم کے عوض انہوں نے مالک بن دعبر کو اپنا بھائی بیچ دیا، اور بھائی بیچنے کے بعد انہوں نے 2 درہم آپس میں تقسیم کر دی۔ ان کا مقصد بھائی کو اپنے باپ سے جدا کر کے بیچنا نہیں تھا، ان کا مقصد پیسے حاصل کرنا نہیں تھا، مال حاصل کرنا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرما دیا وَكَانُوا فِيهِ، وہ سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں من الزاہدین، زاہدین میں سے تھے۔ زاہدین، زاہد کی جمع ہے، زاہد کہتے ہیں زہد کو، زہد کہتے ہیں بے رغبتی کو، بے توجہی کو، اس طرح کہتے ہیں زہد و تقوی اختیار کرو۔ مطلب یہ کہ دنیا کے مال دولت سے انسان بے توجہی اختیار کرے، اسے زہد کہتے ہیں۔ اور یہاں پر جو زاہد کا لفظ زہد سے آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس مال کے حاصل کرنے میں بے رغبتی اختیار کرنے والے تھے۔ ان کو اس 10-20 درہم کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی ان کے لیے کوئی اس کے لیے سارا انہوں نے کام کیا تھا۔ ان کا کام یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کو جدا کرنا تھا، وہ افتراق پیدا کرنا تھا، اپنی محبت کو اپنے باپ کی نگاہوں میں اوپر کرنا تھا، یہ مقصد تھا ان کا۔ اللہ نے فرما دیا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ بے رغبت اختیار کرنے والے تھے۔ انہیں چند کھوٹے درہموں کے بدلے
20 درہم لے کے اپنے بھائی کو اس کے حوالے کر دیا۔ آخر کار یوسف علیہ السلام اس چادر کے نیچے ان کی سواری پر بیٹھے ہوئے چند دنوں کا سفر طے کرتے کراتے ملک مصر پہنچ گئے، اور ملک مصر میں جا کے جس وقت اس نے اپنا مال بیچنے کے لیے اور مال نکالا، مالک بن دعبر نے وہاں پر یوسف علیہ السلام کو بھی مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے کھڑا کیا، اور خریدنے والا کون آیا اور خریدنے کے بعد اس نے کہاں ان کو رکھا یوسف علیہ السلام کو، وہ اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔